बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए ये दावा किया है कि उन्हें पिछले महीने 9 अप्रैल की रात को उस वक्त की हुकूमत के एक वज़ीर ने ये धमकी दी थी कि नए इंतखाबात पर राज़ी हो जाएं या फिर मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएं। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि पिछले महीने से लेके अब तक बहुत से जो गैर आइनी इक़दामात हुए हैं, इसमें कौन मुलव्वस था, इसकी इंक्वायरी के लिए एक पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। तो ये एक उन्होंने एक तजवीज़ दी है, इस पर बात हम करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अहम मसाइल भी हैं पाकिस्तान में, और वो मसाइल क्या हैं? वो मसाइल हैं महंगाई, वो मसाइल हैं लोड शेडिंग, और उससे भी बड़ा मसला पानी की कमी का बहरान। ये जो पानी की कमी का बहरान है, ये हमें कहत साली की तरफ ले जा रहा है, और जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया है। वहाँ पे मवेशी मर रहे हैं बड़ी तादाद में, और ये इलाके जो हैं ये सिंध में भी हैं, ऐसे इलाके जनूबी पंजाब में भी हैं, चोलिस्तान में भी हैं, और बलूचिस्तान के कुछ इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं, और वहाँ पे हैज़े की वबा भी फैल गई है। तो ये जो मामला है, इस पे बात करेंगे। जो बिलावल साहब ने मार्शल लॉ की धमकी वाली बात की है, उस बात कर लेंगे। तो ये जो पानी की कमी का बहरान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। उनसे हम बात करेंगे। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आज कौमी असम्बली में सिंध से कौमी असम्बली की जो GDA की MNA हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उन्होंने बात की, आपने यकीनन सुनी होगी, हम ज़रा अपने नाजरीन को भी सुनाना चाहते हैं। पानी हमारे जीने मरने का सवाल है। सिंध के का जो शेयर कम मिलता है, आज पानी की मिनिस्ट्री सिंध के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है। आज वो जवाब दे हैं विद इन सिंध ऑल्सो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सारे बैराजेस पे, जो भी डेफिशिएंसी है, जो शॉर्टफॉल है, उसमें बिटवीन द प्रोविंसेस भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और विद इन सिंध जो है वो भी होना चाहिए। तो सिर्फ अपोजिशन की तरफ से पानी की कमी के बहरान पे आज तकरीर नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब से MNA हैं शेख फयाजुद्दीन साहब, उन्होंने भी अपने इलाके का रोना रोया। क्या कहा, सुने। वहाँ जानवर प्यास की शिद्दत से मरते जा रहे हैं, और ये अनकरीब ये अलमिया अब इंसानों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। सिंध और पंजाब के जो लोग हैं वो अपनी आपाशी के लिए, अपनी खुशहाली के लिए पानी मांग रहे हैं। मैं अपने इलाके के लोगों के और उनके मवेशियों के ज़िंदगी के लिए पानी मांग रहा हूँ। अगर आपने ये पानी ना दिया तो वहाँ के लोग ये समझेंगे कि ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है और ना ही पंजाब का हिस्सा है। जी सैयद खुर्शीद शाह साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का ताल्लुक अपोजिशन से है, शेख फयाजुद्दीन साहब का ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से है। दोनों ही पानी की कमी का बहरान का जिक्र कर रहे हैं। तो आप क्योंकि आबी वसाइल के फेडरल मिनिस्टर हैं, आपने भी आज इस पर इज़हार ख्याल किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक अचानक बहरान पैदा हुआ है, इसकी क्या वजह है और कोई आपके पास सोल्यूशन है? जी, इसका सोल्यूशन तो मेरे अल्लाह के पास है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐसे हालात पैदा हों, बरसातें हों और टेम्परेचर का भी फेवर हो, तो मैं समझता हूँ ये जल्दी हल हो जाएगा। आज हमारे यहाँ करबला डैम में 1 लाख से ज़्यादा पानी आया है, और उसी पानी को 95,000 पानी को जो है, जो इनफ्लो है और फिर जो आउटफ्लो है, वो रखा नहीं जा रहा, और कोशिश की जा रही है कि हम जो पानी को नीचे से भेजें। एक आज हमारी मीटिंग हुई है और उसमें भी ये बड़ी डिस्कस हुई है, लंबी डिस्कस हुई है। अल्टीमेटली हमने एक कमेटी बनाई, क्योंकि पंजाब का कहना था कि चश्मा से हम 67,000 पानी जो है वो सिंध को दे रहे हैं, जबकि सिंध के गुड्डू बैराज पे जो पानी की लेवल चेक की गई है वो 35,000 के करीब है। बीच में से 32,000 से 33,000 पानी गायब है। अब ये क्या हो सकता है, चश्मा पे जो पानी देते हों और रास्ते में वो चोरी होता हो, ये भी हो सकता है, या वो पानी 67,000 नहीं है, उससे कम है और रिकॉर्ड पे ये आ रहा है। तो उस वजह से एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जो कल सुबह सखर बैराज पे भी जाएगी और गुड्डू पे भी जाएगी और तौसा पे भी जाएगी,
وہ اس کو لیول اور ہر چیز چیک کی جائے گی. تو یہ آپ نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 35 ہزار کیوسک پانی جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، پنجاب اور سندھ کے درمیان چوری ہو رہا ہے. جی، تو ان کے پنجاب حکومت کا ایک ایس ڈی او جو ہے وہ گڈو کے پاس ہے، جس نے لکھ کے دیا ہے کہ گڈو بیراج پہ 34,000 کیوسک پانی ہے. یہ کل کی بات ہے، آج 35,000 ہے. تو اس وجہ سے وہ کمیٹی یہاں سے گئی ہے، جس میں منسٹری واٹر کے بھی ایک سینئر آفیشل ہے اور 2 MNA ہیں، ایک خالد منگسی صاحب ہیں، ایک ہمارے پنجاب سے ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے ٹیکنیکل لوگ ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے ٹیکنیکل لوگ ہیں. یہ جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر چیز سامنے بھی آ جائے گی، پتہ بھی پڑ جائے گا، اور مسئلے کا حل بھی کافی نکلے گا. اور میں کوشش کیوں نہیں کروں کہ اس وقت جو پنجاب میں چولستان کا پرابلم ہے، یا بلوچستان میں پرابلم ہے، یا سندھ کے بدین ہوا، عمر کوٹ ہوا، تھرپارکر ہوا، وہاں پانی کا ہے. ہماری یہاں پینر جو ہماری نہریں ہیں وہ بھی 15 میں سے 7 چل رہی ہیں، 7 بند ہیں 15 میں سے. تو یہ جس کانسٹیٹوئنسی میں پانی کی قلت ہے وہ 0% اس میں پانی ہے، گھوٹ کی فیڈر، جو گھوٹ کی فیڈر ہے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے پر رحم کرے اور اپنی عنایت کرے اور یہ پانی آئے. مگر ایک امید ہے کہ اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 18 کے قریب ہے لویسٹ ٹیمپریچر، اور 26.5 کے قریب زیادہ ہے. تو اس سے امید ہے کہ اس ہفتے پانی کی لیول تربیلا کے اوپر 1.5 لاکھ کے قریب ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہفتے تک حل ہو سکتا ہے. شاہ صاحب کوئی امید ہے اللہ میں. کوئی ٹائم فریم بتائیں گے آپ کوئی کہ کب تک یہ پانی کی کمی کا بحران جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ اس سال قابل کا تھا وہ 42,000 قابل تھا، اس مرتبہ 36,000 قابل ہے. جو لاسٹ ایئر اسی درمیان منگلا کا تھا وہ تقریباً 46,000 تھا، آج وہ 34,000 ہے. تو یہ شارٹیج ہے. مگر جس امید پہ میں یہ بات کر رہا ہوں تربیلا کی، اس پہ امید ہے کہ 1 ہفتے کے اندر پانی کا جو لیول ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور ہمیں نیچے پانی جو ہے وہ 1,40,000 جہاں پہ 1 لاکھ بھیج رہے ہیں، 95 بھیج رہے ہیں، 1,40,000 1,35,000 کے قریب بھیجیں گے. جو پرابلم ہے وہ ریزالو ہوگا. مگر اس کے باوجود ڈیمانڈ بھی اتنا ضرور بڑھے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف پانی بڑھے گا، مگر پانی کے ساتھ ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. چاول کی سیزن آ جائے گی اور اس میں بھی پانی کی ڈیمانڈ پڑے گی. اب ہم بلوچستان کو بہت تھوڑا پانی پینے کا دے رہے ہیں، تو وہ پانی بلوچستان کو بھی دیں گے. تو دونوں چیزیں ہیں، مگر جو آج پوزیشن ہے ان سے یہ بہتر ہو جائے گی. کوئی آپ یہ یعنی کہ کوئی لانگ ٹرم پلان جو ہے اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی کہ 19 یا 20 مئی تک ہو جائے گا. تو یہ تو شاید کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے آپ کی. کوئی لانگ ٹرم پلاننگ بھی کر رہے ہیں آپ؟ لانگ ٹرم میں ہم نے ٹیلی میٹرز کی یہ سمری بھیجی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اس سال ہو جائیں گے. تقریباً 24 کے قریب ٹیلی میٹرز لگائے جائیں گے، اور اس سے جو خاص کر کے جو ان بٹوین پنجاب اور سندھ ڈسپیوٹ رہتا ہے وہ ڈسپیوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. جو اکارڈ کے تحت شیئر ہے وہ ہر صوبے کو ملے گا. اچھا شاہ صاحب، اس میں یہ بھی کوئی کیونکہ سندھ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے ہمیں وہ دیا جائے، ہمیں زیادہ پانی نہیں دیا جائے. پنجاب بھی وہی کہتا ہے کہ جو ہمارا رائٹ ہے ہمیں دیا جائے. تو یہ جب ٹیلی میٹر جو اس سال انشاءاللہ تعالیٰ لگائے جائیں گے سیزن کے بعد، تو اگلے سال یہ پرابلم کم سے کم نہیں ہوگا، شکوک اور شبہات کا پرابلم نہیں ہوگا. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو دریا ہیں ان کا پانی بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی کی کمی کا بحران پیدا ہو گیا؟ جی ہاں، کیونکہ بھارت کی طرف سے اس موسم میں 30 سے 40 ہزار کیوسک پانی آتا تھا. اب 2-3 ہزار زیادہ پانی کوئی آتا ہے تو آتا ہے، زیادہ نہیں. تو یہ تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی نہیں ہے، جس کو ہم اردو میں سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں؟
ایوب خان نے یہ معاہدہ کیا تھا، تو اگر یہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ کسی فورم پہ احتجاج کر رہے ہیں، کوئی شکایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو 3 دریا ایوب خان نے دے دیے تھے یہ انہی کا پانی آتا ہے، باقی تو جو ہے وہ ایز یوزول پانی چل رہا ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج قومی اسمبلی میں ایک تجویز دی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اور بعد میں کچھ غیر آئینی اقدامات ہوئے، اس دوران میں ایک مارشل لا کی دھمکی بھی دی گئی ان کو، تو اس کی انکوائری کے لیے ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ وقت اس طرح کے پارلیمانی کمیشن بنانے کا ہے یا مینگ شیڈنگ اور پانی کی کمی کا بحران ختم کرنے پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ کمیشن اپنا کام کرے اور حکومت بھی اپنا کام کرے۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں مہنگائی کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ جلسے عمران خان کر رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے یا برا بلا کر رہا ہے، میر جعفر میر صادق کبھی کسی کو کہہ رہا ہے پھر کہتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا، ایز یوزول تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، مگر ہمارا جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے معیشت کی طرف ہونا چاہیے، بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور سب کو بٹھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہائی پاور کمیشن ہے، یہ اپنی جگہ پہ کام کرے اور اس میں کوئی رکاوٹ یا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ چیزیں بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی معیشت پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا کہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ وہ جو مارشل لا کی دھمکی ایس ایم ایس کے ذریعے دی گئی تھی وہ کس نے دی تھی؟ کوئی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ بلاول صاحب کو مارشل لا کی دھمکی کس نے دی تھی؟ دیکھیں کم سے کم یہ مجھے پتہ نہیں، اگر پتہ ہوگا بھی تو جب تک بلاول صاحب نے خود نام نہیں لے گا تب تک میں بھی نام نہیں لے سکتا۔ اچھا، تو یہ ایک وزیر ہیں، پچھلی حکومت کے وزیر ہیں، یعنی کہ اب سابقہ وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ صرف 2 ہفتے کی مہمان ہے، تو انہوں نے ڈیڈ کیا ہے کہ جی 20 مئی تک آپ اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کا اعلان کریں ورنہ پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ وزیر کا نام جو ہے وہ فواد چودھری ہے، کیونکہ یہ پبلکلی بات کی ہے انہوں نے۔ تو یہ اتنے اعتماد سے وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 19-20 مئی تک پانی کا بحران ختم ہو جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی 19-20 مئی تک اسمبلیاں توڑو، نئے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کرو۔ کیا واقعی لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ پریشر میں ہیں؟ دیکھیں کوئی یہ نئی بات تو میر صاحب نہیں ہے، یہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو سوائے جو ابھی ہم لوگ اپوزیشن آئی ان لوگوں نے کہا کہ یہ کام کریں، یہ چلے، یہ آگے بڑھے، ورنہ ہر حکومت یہ پیشن گوئیاں کرتی ہے کہ فلانے کو یہ ٹائم دے دیا ہے، وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں یا پاکستان کے سالمیت کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اور حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے، حکومت بھی ایسے نہیں ہے کہ فارغ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ان کو ہم نے پہلے بھی لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا تھا کہ یہ شیر بچے ہے، یہ ان کا لیڈر پش مار رہا تھا اور نیچے بچے مار کھا رہے تھے، تو کر کے دیکھ لیں۔ اچھا شاہ صاحب، آج قومی اسمبلی میں ایک آپ کی جو چھوٹی سی اپوزیشن ہے اس کے ایک اور ممبر ہیں مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، انہوں نے تقریر میں ایک بات کیا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے، حکومت پاکستان کی ہے، عوام کی ہے، قومی اسمبلی پاکستان میں ہے، لیکن کیبنٹ کا اجلاس جو ہے نا جی وہ لندن میں ہو رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ کہاں ہے ہمارے وزراء؟ کہاں ہے ہمارا وزیر اعظم؟ کہاں ہے ہمارا وزیر دفاع؟ اگر اس وقت ہے ملک پر کوئی اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی صورتحال پیدا ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کی حالت پیدا ہوتی ہے، کہاں ہے وزیر دفاع؟ لندن میں ہے، اور وہاں سے دفاع کرے گا۔ جی شاہ صاحب، یہ سوال تو بڑا ویلڈ ہے چترالی صاحب کا کہ حکومت تو پاکستان کی ہے لیکن اجلاس جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کہاں ہے ہمارا وزیر اعظم اور کہاں ہے ہمارا وزیر دفاع؟ آپ کو کچھ یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ ان یوزول ہے بہت زیادہ؟ پھر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی کی میٹنگ ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم بھی اس وقت جاتے تھے، لندن جاتے تھے، اور جلا وطنی میں جب بھی ہوتی تھی
کوئی یہ انوکھی یا نئی بات نہیں ہے. چترالی صاحب کے لیے ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کبھی لندن گئے یا نہیں گئے مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہاں کیبنٹ، یہ 2 دن کی بات ہے، پارٹیوں پہ جاتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے، میں نے فلور آف دا ہاؤس سے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر ممبروں کو ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر وزراء کو ہونا چاہیے جو بھی ہے. یہ اس بات سے میں اس سے متفق ہوں، اور بالکل اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ چند ممبر ہوں اور بیٹھے رہے اور اسمبلی چلتی رہے. اسمبلی میں پارٹیسپیشن ممبروں کی ضروری ہے، اور یہ کوئی پھر یہ بھی کہوں گا کہ جو 2/3 میجارٹی سے حکومت تھی اس کے یہاں بھی کورم کبھی مکمل نہیں ہوا، مگر ہم کوشش کرتے تھے ان کو چلانے کی. تو یہ جو چیز ہے یہ ہوتی رہتی ہے، مگر میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. مجھے یہ یاد ہے آپ کسی زمانے میں کو ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے آپ کسی زمانے میں چیف وپ ہوا کرتے تھے اور اپنی حکومت کا کورم پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آج کل ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا آپ کی اسمبلی میں جو اپوزیشن تو استعفے دے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، 3-4 لوگ ہیں اپوزیشن کے، لیکن آپ کی حکومت میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا. جس طرح آپ دوڑ بھاگ کرتے تھے، کورم پورا رہے، سب ہاؤس میں رہیں، تو کس بندے کے پاس ذمہ داری ہے؟ ذرا آپ ہمیں بتا دیں کہ کوئی ہے کورم پورا کرنے کی ذمہ داری کسی کے پاس ہے؟ یہ آج کل ابھی ریسنٹلی 2 دن ہوئے 3 دن، مصطفیٰ شاہ صاحب کو جو سینئر بندہ ہے ہمارا، 4 مرتبہ ممبر بن چکا ہے، اچھا، اس کو یہ ریسپانسبلٹی دی ہے اور وہ انشاءاللہ کوشش کرے گا. مگر ہمارے ممبروں میری بات بھی سنتے ہوں ممبر صاحبان، تو ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اب ایک وقفہ لیں گے اور ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور ابھی ہمیں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مارشل لا کی دھمکی کس نے دی تھی. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے ایک ایسی محترم شخصیت کے ساتھ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے لانگسٹ سرونگ گورنر رہے ہیں، اور ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب. چیئرمین نیب بھی رہے ہیں، گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، اور کور کمانڈر لاہور بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی اہم عہدوں پہ فرائض سر انجام دے چکے ہیں. بہت بہت شکریہ خالد مقبول صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج ہم آپ سے یہ ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ سیاستدان آج کل ایک دفعہ پھر فوج کو گھسیٹ رہے ہیں سیاست میں، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے اور جلدی سے انتخابات کروا دے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس طرح کے مطالبات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے والوں کے مقاصد کیا ہیں؟ حامد میر صاحب، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے آج مجھے اس انٹرویو میں دعوت دی ہے. دیکھیے، پاکستان میں دراصل سیاستدانوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کارکردگی کی بجائے کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا نقطہ چن لیں جس پر لوگوں کی توجہ ہٹے اور وہ ایک غیر ضروری بات کے اوپر بحث چھیڑ دیں. دوسرے، میرے خیال میں بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید فوج پر تنقید کرنا، فوج کے رول پر کچھ اعتراضات اٹھانا، اس سے ان کو عوام میں مقبولیت حاصل ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستانی فوج کا سب سے بڑا حمایتی جو ہے وہ پاکستانی عوام ہے. اور جب کبھی بھی فوج کے خلاف کسی نے کوئی ایسا بے معنی اور بلا جواز نعرہ لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو عوام کی طرف سے پذیرائی نہیں ہوئی. فوج نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی استحکام، اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کرے گی، لیکن پاکستانی افواج سیاست میں براہ راست اور بالواسطہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. اچھا، آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں گے کہ پاکستان میں فوج کا سیاسی کردار ایک حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان میں 3-4 مارشل لا لگے، پھر انڈائریکٹ رول بھی جو ہے اس کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اگر پاکستانی کی فوجی قیادت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں،
تو یہ جو اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے فوج کو بصیرت ایک ادارہ؟ عامر صاحب دیکھیے، ہر ملک کے خصوصی حالات ہوتے ہیں جی، اور پھر انہی حالات میں سے ادارے نکل کر اپنے آپ کو ارتقاء کی طرف بھی لے جاتے ہیں. آپ نے خود بھی اس موضوع پر بڑی اداریے لکھے ہوئے ہیں. آپ کے دوستوں نے پاکستان کی سیاست میں افواج کے حصے کو افواج کے رول کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام جماعتوں کا ماضی میں فوج کے ساتھ واسطہ رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فوج کی اس وقت منظور نظر تھیں. لیکن فوج ایک بڑا سوچنے والا، اپنے کردار کو مسلسل بہتر کرنے والا ادارہ ہے. فوج اپنے آپ کو بہتر کرتی ہے، اپنے رول کو ایویلیویٹ کرتی ہے. تو اب فوج نے دیکھا کہ اتنی دفعے ماضی میں ہم پہ الزامات لگتے رہے، اور باوجود اس کے کہ ہم دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ فاٹا کا ایریا ہو، بلوچستان کا ایریا ہو، کراچی کا اربن ایریا ہو، فرقہ واریت کے خلاف کارروائیاں ہوں، لیکن ان تمام قربانیوں کے باوجود ہمیں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ فوج نے، میں سمجھتا ہوں، ایک بڑے منظم طریقے سے تمام سینئر کمانڈر کی مشاورت سے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عملی سیاست میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے. ہاں، جہاں تک ملک کی سالمیت کی بات ہے، ملک کی استحکام کی بات ہے، اور ملکی مفاد اور اسٹیٹ کو حمایت دینا ہے، اس میں افواج پاکستان پیچھے نہیں ہٹیں گی. لیکن پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر ان کی مداخلت نہیں ہوگی. یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ فوج کے اوپر لوگوں کا اعتبار بھی بہت ہے، فوج کے اوپر لوگ نظر بھی رکھتے ہیں. تو ہر مشکل وقت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اب فوج آئے اور اس مسئلے کو حل کرے. تو جیسے میں نے کہا کہ سیاست سے تو اب فوج دور رہے گی. باقی جب کبھی بھی قوم کو ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ فوج کا ایک سپاہی اور پاکستان فوج کا ہر چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ بڑی سے بڑی ذمہ داری اور قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اچھا، آپ کی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ان سب لوگوں کے لیے بڑی اچھی ہیں، ایک خوشگوار حقیقت لگ رہی ہیں، ایک نسیم سحر، ایک خوشگوار سرپرائز ہے، پلیزنٹ سرپرائز ہے، جو ہمیشہ فوج پہ تنقید کرتے رہے ہیں جی کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، انکلوڈنگ مائی سیلف. میں نے بھی بڑی تنقید کی ہے. تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں، اور ہماری فوجی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کو تو سب پرو ڈیموکریسی، پرو کانسٹیٹیوشن لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بٹ ایک دوسری حقیقت جو ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بھائی کہ پاکستان کو بچانا ہے تو جلدی الیکشن کروانا ہے، اور جلدی الیکشن لفظ استعمال کر رہے ہیں چوکیدار کو کروانا ہے، یعنی کہ وہ فوج کو چوکیدار کہہ رہے ہیں. اور کچھ سیاستدان براہ راست فوج کا نام لے رہے ہیں، جس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ جلدی الیکشن کروائیں. تو میں تو اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فوج سیاست میں نہیں ملوث ہو رہی اور سیاست سے دور رہنا چاہ رہی ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو مسلسل پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کبھی میر جعفر کا لفظ استعمال کر کے پریشرائز کرتے ہیں، کبھی میر صادق کا لفظ استعمال کر کے بلیک میل کرتے ہیں. تو ان کا پھر کیا کریں؟ دیکھیے حامد صاحب، یہ فوج اب ایک بیرکوں میں رہنے والی فوج نہیں ہے. اس فوج نے پچھلے 20 سال میں ایسے جنگی محاذوں پر لڑائی لڑی ہے اور تقریباً دشمن کو شکست دی ہے، جس معاملے میں دنیا کی بڑی بڑی افواج ناکام ہوئی ہیں. افغانستان لے لیں، عراق لے لیں، سیریا لے لیں، لیبیا لے لیں. دنیا کی بہترین اور منظم افواج جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہے. افواج پاکستان نے بہت قربانی دے کر اور بہت سیکھ کر یہ رول ادا کیا ہے. اب فوج اس چھوٹی باتوں پر، جسے کہتے ہیں وہ الارمڈ نہیں ہوگی. فوج کو بہت تحمل اور بہت بردباری آ گئی ہے. اس کو اب سمجھ لگی ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، اور ان کی یہ نعرے خواہ وہ کسی جماعت سے بھی ہوں. ابھی میں سن رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے DGISPR جو میرے خیال میں پشاور کے بارے میں کسی نے کوئی بیان دیا ہے، اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے.
تو میرے خیال میں یہ جو فوج کو ملوث کرنا یا فوج کو متنازع بنانا اب میرے خیال میں اس کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ دنیا کی بہترین ڈیموکریسیز میں لوگ پاپولر سلوگن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ میں ٹرمپ نے کیا, انڈیا میں مودی نے کیا. پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی جو جذباتیت والی سیاست کہہ لیں نعرہ بازی ہے وہ جماعتوں میں تو مقبول ہوگی, لیکن افواج پاکستان اس پہ دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہم اگر دباؤ میں آئیں گے تو وہ پاکستان کے نام پر, پاکستان کی حفاظت کے نام پر, پاکستان کی ترقی کے نام پر ادھر افواج پاکستان دباؤ میں بھی آئیں گی اور کارکردگی بھی دکھائیں گی. لیکن اگر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے نام پہ اس وقت پاکستان میں الیکشن کروانا بڑا ضروری ہے اور فوری طور پہ الیکشن کروانا ضروری ہے اور 20 مئی سے پہلے یعنی کہ اگلے 8-9 دن میں نئے الیکشن کی تاریخ دینا ضروری ہے اور یہ کام فوج کو کرنا چاہیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان, تو پھر فوج کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ دیکھیے سیاسی فیصلے تو اب افواج پاکستان نے یہ ایک سب لوگوں نے مل کر, اور یہ کوئی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہے, یہ بڑی باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاسی فیصلے اب سیاسی ٹیبل پہ ہوں گے. اور یہ سیاسی ہمارے جو سیاستدان ہیں, یعنی بڑے قداور سیاستدان ہیں پاکستان میں, یاد رکھیے گا یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کے پیچھے 40 سال کی تاریخ ہے. یہ مشکل حالات سے گزرے ہوئے ہیں, انہوں نے ہر قسم کا دور دیکھا ہوا ہے. تو اب عوام اور آپ جیسے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ فیصلے سیاستدان کریں گے. فوج کا صرف ایک کام ہے کہ ملک کو غیر یقینی حالات, انتشار, باہمی لڑائی سے بچانا. وہ انشاءاللہ فوج نے, افواج پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی پاکستان میں بدامنی, انتشار اور جسے کہتے ہیں ایک گلی محلے میں لڑائی جیسی کوئی امید نہیں ہے انشاءاللہ, وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. وہ پاکستان میں استحکام کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے تاکہ سیاست ہو, کاروبار ہو, میڈیا ہو, سب چیزیں آرام سے چلتی رہیں اور لوگوں کو ایسا احساس نہ ہو کہ ملک میں کوئی انتشار پھیلنے والا ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی رائے میں اس وقت پاکستان میں جو کرائسس سچویشن ہے اس کا سلوشن کیا ہے, حل کیا ہے؟ حامد میر صاحب, میں تو سیاستدان نہیں ہوں, لیکن کسی بھی سیاسی مسئلے کا حل تو نکالنا ہوگا. اور جو آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اخباروں والی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں ہر قسم کی آپشن ممکن ہے. سیاستدان مل کر فیصلہ کریں, سیاستدان آپس میں مل کر افواہ و تفہیم کریں, آپس میں کمپیٹ کریں اور ایک دوسرے کو پش بھی کریں, اور اللہ نہ کرے تو کوئی اس میں کیا کہیں کوئی وائلنس بھی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں افواج پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ ملک میں ایسے امن کے اور سلامتی کے حالات لائیں گے کہ جس سے پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی کام جو ہیں وہ آسانی سے ہو سکیں, کیونکہ افواج پاکستان کی نسبت پاکستان کی سلامتی, حفاظت اور پاکستان کے کامیاب مستقبل کے ساتھ ہے. یہ بتا دیں آخر میں کہ آج قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کیا کہ پچھلے مہینے کچھ لوگ جو ہیں فوج کا نام لے کے ان کو مارشل لا کی دھمکیاں دیتے رہے, تو آپ کے خیال میں اس معاملے کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, بار بار میں یہی کہوں گا کہ ان سب چیزوں کا پلیٹ فارم یا تو پارلیمنٹ ہے یا میڈیا والے ڈسکس کریں. افواج پاکستان تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک سپاہی سے لے کر ایک آرمی چیف تک منظم ہو کر ایک مشن کے ساتھ اور ایک روح کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس وقت جب کہ پاکستان پر ایک عالمی دباؤ ہے, ہمارے مشرق میں ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے, سی پیک پہ دباؤ آ رہا ہے, فاٹا اور بلوچستان میں کچھ لوگ علیحدگی پسند کی تحریکیں چلا رہے ہیں. افواج پاکستان تو پاکستان کو محفوظ بنائیں گی انشاءاللہ. اس میں ان کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیاسی طور پر جلسوں کی اور باتیں ہیں, پس پردہ ان کو تمام سیاسی اداروں کی بھی حمایت حاصل ہوگی, جس کو وہ حاصل کر کے انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام معاملات میں سرخرو کریں گے. بہت بہت شکریہ. خالد مقبول صاحب سابق گورنر پنجاب ہمارے سے بات کر رہے تھے, اور ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ افواج پن میں بہت وسیع پیمانے پہ مشاورت کے بعد ایک کلیکٹیو فیصلہ کیا گیا، ایک اجتماعی فیصلہ کیا گیا ہے، ادارے کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے، اور جو لوگ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پچھلے مہینے مارشل لا کی دھمکی کس نے دی تھی۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پچھلے مہینے ایک سابق وفاقی وزیر کی طرف سے انڈائریکٹ طریقے سے مارشل لا کی دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ یا تو الیکشن کروا لو یا پھر مارشل لا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلاول صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ حکومت کے ایک وزیر نے ایک ساتھی کے ذریعے یہ دھمکی مجھ تک پہنچائی۔ تو اگر یہ عدم اعتماد سے ایک دن پہلے کی بات ہے تو عدم اعتماد سے اگلے دن 10 اپریل کو برطانوی اخبار دی گارڈین میں ایک خبر شائع ہوئی اور اس کی ہیڈ لائن یہ تھی: عمران خان تھریٹن ٹو امپوز مارشل لا، ڈاکومنٹس سجیسٹس۔ یعنی کہ اخبار کے جو نامہ نگار ہیں انہوں نے کچھ ایسی دستاویزات دیکھیں جن سے ان کو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے مارشل لا کی دھمکی دی ہے۔ اب یہ جو برطانوی اخبار ہے دی گارڈین، اس نے کیا بتایا، ساری میں سٹوری تو پڑھ کے نہیں آپ کو سنا سکتا، لیکن اس میں 2 لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ آن فرائیڈے a senior minister from his ruling government sent a message to an opposition leader that read مارشل لا اور الیکشنز یور چوائس۔ وہی بات ہے جو کہ بلاول صاحب نے آج کی ہے، یہی بات برطانوی اخبار دی گارڈین جو ہے یہ پچھلے مہینے کی 10 تاریخ کو شائع کر چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے ایک سینئر وزیر نے ایک اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس کے ایک رہنما کو یہ کہا تھا کہ مارشل لا یا انتخابات آپ خود ہی فیصلہ کر لیں آپ کو کیا چاہیے۔ اب ذرا ہمیں اپنی یادداشت پہ زور دینا چاہیے کہ پچھلے مہینے یعنی کہ اپریل میں وہ کون سے وفاقی وزیر تھے جن کی زبان سے کو مارشل لا کا لفظ نکلا تھا۔ تو ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سابق وفاقی وزیر جو کہ اس وقت وزیر تھے اب سابق وفاقی وزیر ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ فواد صاحب، اگر ملک میں مارشل لا لگ گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ جنہوں نے لوگ خریدے ہیں، جنہوں نے بے زمین یا بازار لگایا ہے، تو جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے وہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے یہ جو اپوزیشن ہے ساری یہ ساری آئین شکن ہے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان سے یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر ملک میں مارشل لا لگ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اور فواد صاحب نے جواب دیا تھا کہ اگر مارشل لا لگا تو اس کی ذمہ دار یہ اپوزیشن ہوگی جس نے کچھ ان کی پارٹی کے لوگوں کی وفاداریاں خریدی ہیں۔ لیکن بلاول صاحب کا دعویٰ ہے کہ کسی وزیر نے ان کو باقاعدہ پیغام بھیجا تھا۔ تو ہم نے آج فواد چودھری صاحب جو ہیں ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کی بلاول صاحب کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ یہ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا، اس کا انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ اگر مارشل لا لگا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن پہ عائد ہوگی، یعنی کہ جو آج حکومت ہے۔ تو اب بلاول صاحب جو ہیں ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی مزید انکوائری ہو تو کمیشن بنا دیں، اور پھر وہ کمیشن کو بتائیں گے کہ ان کو کس وفاقی وزیر نے ان کے کس ساتھی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا۔ لیکن بلاول صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اور بھی بہت سی باتوں کا پتہ ہے، اور بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اور صرف اس ایک وفاقی وزیر تک محدود نہیں رہے گی۔ بہت سی باتیں ہیں وہ خالد مکسی صاحب نے بھی آپ کو بتائی ہیں، بہت سی باتیں ہیں
وہ اسلم بھوتانی صاحب نے بھی آپ کو بتائی ہیں, شاہ زین بگٹی صاحب نے بھی آپ کو بتائی ہیں, ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ آپ کے اب کولیشن پارٹنر ہیں, انہوں نے بھی آپ کو بتائی ہیں. کچھ باتیں جو ہیں وہ پی ایم ایل کیو کے چودھری سالک حسین صاحب ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی آپ کو بتائی ہیں. تو پھر ان سب کو اس کمیشن میں آ کے بہت کچھ بتانا پڑے گا, اور اگر وہ سب کچھ بتا دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.